बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये उन दिनों की बात है जब मैंने नई दुकान डाली थी। कहते हैं कि जब भी किसी नए काम का इफ्तिताह करें तो कुरान पाक का जिक्र लाजमी करना चाहिए। ऐसा करने से काम में बरकत होती है और इंसान को आने वाले मामलात में आसानी रहती है। चनाचे मैंने भी ऐसा ही किया, मगर ख़त्मुल कुरान में अमूमन जैसे लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग एक दूसरे को सिपारे पढ़ने के लिए दे देते हैं और फिर खयानत से काम लेते हैं, बग़ैर पढ़े ही कह देते हैं हमने इतना पढ़ लिया। मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ था। मेरे खाला और मामू के 5 बेटे माशा अल्लाह हाफिज़ कुरान थे और काफ़ी अरसे से मदरसे में ज़ेरे तालीम थे। कुछ तो अब तदरीस के शौबे से वाबस्ता हो चुके थे। जब मैंने अपनी नई दुकान आबाद की, मैंने खाला से दरख्वास्त की कि आप अपने और मामू के बच्चों को मेरी दुकान पर ख़त्मुल कुरान के लिए लाजमी भेजें। मैं इस सादत से महरूम नहीं रहना चाहता। खाला को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मैं उनके बच्चों को इतनी इज्जत से अपनी दुकान पर बुला रहा हूँ, वरना अमूमन लोग छोटे बच्चों को इतनी अहमियत नहीं देते। मेरे खाला के बच्चे 14, 13 और कुछ 10 साल के भी थे। मैंने मामू को भी यही दरख्वास्त की। सब लोगों ने खुशी खुशी अपने बच्चों को मेरी दुकान पर भेजने का वादा किया। जुमे वाले दिन नमाज से फारिग होकर इन सब ने मेरी दुकान में पहुंचना था। अम्मा जान से कहकर मैंने खाने का बंदोबस्त भी कर रखा था। वैसे भी हमारा घर मेरी दुकान से थोड़ा ही दूर था, ज़्यादा वक्त नहीं लगता था। अम्मा मेरे लिए हर वक्त दुआएं करती रहती। मेरे इस अमल से आज वो बहुत खुश थीं कि मैं कुरान पाक से अपनी दुकान का इफ्तिताह कर रहा हूँ। बहरहाल जुमे के दिन नमाज के बाद खाला और मामू के बच्चे मेरी दुकान में आ गए। वो सब भी बहुत खुश थे। खाना मैंने अम्मी से बनाने को कह दिया था, सो खाने की फ़िक्र नहीं थी। काफ़ी सारा खाना घर में तैयार हो चुका था, सो मैं बिला खौफ व ख़तर अब सभी को ये कह सकता था कि मेरी दुकान में आकर ख़त्मुल कुरान में हिस्सा लें। आसपास के कुछ दुकानदार भी मामू और खाला के बच्चों की देखा देखी मेरी दुकान में आ गए। इन्होंने भी दुरूद और ज़िक्र वगैरह में हिस्सा लिया। मेरे पास कुरान मजीद नहीं था। मेरे साथ आने वाले बच्चों ने कुछ ने तो वहाँ से सिपारे लाए, जबकि कुछ अपना कायदा और बाकी जो भी उनके पास मौजूद था वो लेकर आ गए। उन दिनों में वसाइल इतने ज़्यादा नहीं होते थे। लोगों के पास एक एक कुरान पाक होता। सिपारे भी हर घर में जाते, यानी एक घर में सिपारा पढ़कर दूसरे घर में दे दिया जाता था। बस इसी वजह से मेरे पास जो बच्चे कुरान मजीद पढ़ने आए थे, इन्होंने अपने अपने घरों से कुरान पाक और सिपारे वगैरह लाए थे। हमारे घर में कुरान पाक नहीं था। इसे मैं अपनी बदकिस्मती कहूँ या फिर हमारी गुर्बत का आलम था कि हम लोग हाफिज़ कुरान भी थे, मगर हमारे घर में पूरा कुरान मजीद मौजूद नहीं था। सिर्फ़ 1-2 सिपारे बड़े भाई के पास थे। खैर, मैंने सोच लिया था कि अब दुकान से आमदन होगी तो मैं अच्छा कुरान शरीफ जो खूबसूरत तरीन नुस्खा होगा वो अपने घर ज़रूर लाऊंगा। खाने के बाद मैंने बच्चों में मिठाई भी तकसीम करना थी, सो मैं मिठाई लेने करीबी बेकरी चला गया। वहाँ पर एक आदमी मिला जिसने मेरी दुकान के बारे में एक अजीब बात कर दी। कहने लगा, तुम यहाँ बड़े ज़ौक़ व शौक़ से ख़त्मुल कुरान तो कर रहे हो, मगर ज़रा ध्यान से रहना। इस दुकान को हर वक्त चोरों और डाकुओं का ख़तरा रहता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अच्छे खासे दौलतमंद होते हैं, इसलिए यहाँ पर अक्सर चोर डाकुओं का दौरदारा रहता है। इससे पहले भी यहाँ जो दुकानदार था उस पर 2 बार चोरों ने हमला किया। शायद इस वजह से कि ये दुकान नुक्कड़ पर है, अकेली है। बाकी दुकानों में अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो आसपास के दुकानदार जमा हो जाते हैं, मगर इस दुकान में आते हुए भी देर लगती है। उतने में दुकानदार को चोर डाकू लूट कर चले जाते हैं। तुम भी होशियार रहना मियाँ, तुम तो बड़े ही सीधे सादे लगते हो। उस आदमी ने ये बात करके मुझे शक और परेशानी में डाल दिया था।
میں تو ویسے ہی نہتا تھا۔ ان دنوں تو لوگ بندوق وغیرہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ جن چور ڈاکوں کے پاس ایسا اسلحہ ہوتا وہ لوگوں کو یرغمال بنا کر ان سے مال لوٹ لیتے تھے۔ میں نے سوچا میں کوئی تھوڑی بہت دفاعی تقدیر ضرور استعمال کروں گا، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ میرے ختم القرآن کی وجہ سے میری حفاظت کا بندوبست خود اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ میں نے اپنی نماز اور روزے پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا، چاہے میری دکان کھلی ہو یا پھر میری صحت انتہائی خراب ہو۔ میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا تھا، اور یہی بات میری والدہ نے بھی مجھے سکھائی تھی۔ خیر، اس دکاندار سے بات کرنے کے بعد میں واپس دکان میں آ گیا، مگر ابھی تک میرے دماغ میں اس کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ میں نے خالص بنی ہوئی مٹھائی ان سب بچوں کو کھلائی جنہوں نے ختم القرآن میں حصہ لیا تھا۔ سب لوگوں نے مجھے بہت دعائیں دیں۔ پھر میں انہیں اپنے گھر لے کر گیا۔ گھر میں والدہ میرا انتظار کر رہی تھیں۔ ویسے بھی یہ ان کے بہن بھائیوں کے بچے تھے۔ انہوں نے آج خوب خاطر خدمت کرنا تھی۔ گھر میں دیسی مرغی ذبح کی گئی تھی اور ساتھ میں چاول بھی بنائے گئے تھے، رائتہ اور سلاد بھی تھا، یعنی کہ اس وقت میں یہ 3-4 کھانے بھی بہت بڑی بات ہوا کرتے تھے۔ آج کل تو لوگ شادیوں میں منو کھانا ضائع کرتے ہیں، مگر ان وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی کھانا چھوڑ کر اٹھ جاتا تو یہی کہتے تھے کہ پلیٹ کی بددعا لگ جائے گی۔ خیر، ہم لوگوں نے اس بارے میں زیادہ بات چیت نہیں کی۔ میں نے تو اس دکاندار کو یہ بھی نہ پوچھا کہ یہاں اس سے پہلے کون دکاندار آباد تھا۔ میں ان معاملات میں کبھی نہیں پڑا تھا۔ میں تو تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ایک اچھا ایماندار تاجر بننا چاہتا تھا۔ خیر، میں نے اپنی امی سے یہ بات کہی تو وہ بولیں، بیٹا اپنے پاس قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور رکھنا، اس سے تمہاری دکان میں برکت رہے گی اور تم ایسے چور ڈاکوں سے محفوظ ہوگے۔ اماں کی بات پر مجھے بہت یقین تھا۔ ویسے بھی قرآن پر میرا کامل ایمان تھا۔ میں نے وہاں آئے بچوں سے پوچھا کہ کیا کسی کے پاس ایک فالتو قرآن پاک کا نسخہ ہے؟ تب مجھے کسی نے نسخے کے بارے میں تو نہیں بتایا، البتہ ایک بچے کے پاس شہید ہوا قرآن موجود تھا۔ اس میں کافی سارے حرف اوپر سے مٹے ہوئے تھے، پارا بھی نہیں لکھا تھا، صرف اور صرف آیتیں تھیں جن سے پڑھا جا سکتا تھا۔ وہ بچہ کہنے لگا، اگر آپ مجھے 16 آنے دے دیں تو یہ قرآن پاک میں آپ کو دے دوں گا، اس کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے اور ملا کر عید پر نیا قرآن پاک خرید لوں گا۔ بچے کی بات سن کر مجھے ہنسی بھی آئی، کیونکہ وہ قرآن پاک نہیں بلکہ محض ایک پارہ تھا، اس کی بھی کافی ساری صورتیں پڑھنے کے لائق نہیں تھیں۔ بچے پھر بچے ہوتے ہیں، چاہے جتنی بڑی درس گاہ میں چلے جائیں، ان کے لیے قرآن پاک اور کتابوں کو سنبھالنا اور انہیں پھٹنے سے بچانا ایک بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ خیر سے مجھے اس لڑکے نے بتایا کہ وہ مجھے یہ قرآن پاک یعنی کہ ایک سورت کا نسخہ دے سکتا ہے۔ اس کے لیے اس نے مجھے قیمت بھی بتائی۔ یہ قیمت میں نے بآسانی ادا کر لی اور قرآن پاک کا نسخہ اپنے پاس رکھ دیا۔ قرآن تو قرآن ہوتا ہے، یہ کلام اللہ ہے، چاہے شہید بھی ہو جائے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ بچے کے جانے کے بعد میں نے اپنی دکان پر ایک نظر ڈالی۔ مجھے ایک لمحے کو خوف بھی محسوس ہوا تھا۔ واقعی یہ دکان قدرے دوسرے علاقے میں تھی، یعنی کہ ہمارے علاقے میں ایک خندق سی بنی ہوئی تھی جہاں سے کبھی کبھی ایک نالا گزرتا۔ باقی دکانیں جن کے بارے میں وہ دکاندار بات کر رہا تھا خندق کے اس پار تھیں، جبکہ میری دکان اس پار تھی۔ یہاں سے لوگ نظر بھی آتے تھے، مگر پل سے آتے آتے دیر لگتی تھی۔ خندق کے اوپر ایک پل بنایا گیا تھا، کبھی اس جھیل میں یعنی نالے میں پانی ہوتا تو کبھی یہ خشک ہوتا۔ خیر، مجھے کسی سے ڈر نہیں تھا۔ مجھے کافی سارے دکانداروں نے سمجھایا کہ دوسرے بازار سے رابطہ کرنے کے لیے تمہیں اس پل سے گزرنا پڑے گا، مال بھی ایسے ہی منگوانا ہوگا، تم اتنا سارا بوجھ اکیلے کیسے اٹھا پاؤ گے؟ کوئی حادثہ پیش آیا تو کیا کرو گے؟ اس سے پہلے بھی اس دکان کو آباد کرنے والے دکانداروں کا یہی شکوہ تھا کہ یہ دکان تھوڑا نکڑ پر واقع ہے، اگر یہ دوسری جگہ واقع ہوتی تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی۔ خیر، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔
خالہ کے بچے کے جانے کے بعد میں اپنی دکان میں بیٹھا با آواز بلند قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگا۔ میری نظر سورت پر پڑی تو دیکھا یہ تو سورہ جن تھی۔ سورہ جن کے بارے میں نے پہلے اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ اگر اسے زیادہ بار پڑھا جائے تو جنات حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایسے انسان سے یا تو خود کوئی کام لیتے ہیں یا اس کے کسی کام آ جاتے ہیں۔ میں اس بات پر یقین تو رکھتا تھا، مگر جنات کی ذات پر، ان کے وجود پر میرا اتنا پختہ یقین نہیں تھا۔ اور پھر ان دنوں تو قرآن پاک کا ترجمہ کرنا آسان بات نہیں تھی۔ مجھے یہ بھی نہ پتہ تھا کہ قرآن کی اس آیت میں لکھا کیا ہے۔ معمولی عربی جو مجھے سمجھ آتی، اس کی مدد سے 2-3 باتیں میں سمجھ پایا تھا کہ جنات بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر باقی مجھے اچھے برے کا کچھ معلوم نہیں تھا۔ خیر، وہ شام کا وقت تھا جب بچوں کے جانے کے بعد میں نے دکان کی اچھی طرح صفائی کی اور باہر نکل آیا، مگر دکان کا شٹر بند کرتے ہی مجھے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی جو دکان کے اندر سے آئی تھی۔ میں نے اس آواز کو نظر انداز کر دیا کیونکہ اب دکان کو تالا لگا چکا تھا اور واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ خیر سے میں اپنے گھر آ گیا۔ اماں کہنے لگیں، میں نے تمہارے بارے میں ایک بات سوچی ہے۔ دراصل وہ میری شادی کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ اماں، ابھی دکان چلنا شروع ہوئی نہیں، آپ نے شادی کے منصوبے پہلے ہی شروع کر دیے۔ میں نے اماں سے کہا تو وہ بولیں، بیٹے تم دکان پر محنت کرو، اپنا کاروبار آگے لے کر جاؤ، پھر غریبوں میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ پر خرچ کرو، تم ہر قسم کی شر اور برائی سے نہ صرف محفوظ رہو گے بلکہ آگے بھی بڑھو گے اور لاجواب ترقی کرو گے۔ والدہ کی بات سن کر مجھے بہت حوصلہ ہوا تھا۔ میں نے ان کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ والدہ کے مطابق میرے پاس جو قرآن مجید کا نسخہ تھا میں نے اسی میں سے تلاوت شروع کر دی۔ میرے لیے سارا قرآن پاک ہی ایک جیسا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ قدم میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، مجھے گھر جانے میں بھی دیر ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ عصر کی نماز تو پڑھ ہی لی ہے، اب تھوڑی سی تلاوت کر کے گھر جاتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ اماں اس وقت مجھے یاد کر رہی ہوگی کیونکہ مجھے گھر جا کر کھانا بھی کھانا ہوتا تھا۔ میری دکان اچھی خاصی چل پڑی تھی، اسی وجہ سے گاہک آ جاتے اور عصر تک مجھے دیر ہو جاتی۔ اماں ظہر کے بعد میرا کھانے پر انتظار کرتی تھیں۔ خیر، کھانا کھانے کے بعد میں واپس دکان پر آتا تھا۔ ابھی میں تلاوت کر کے فارغ ہوا کہ مجھے پیچھے کسی کی آواز محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، مگر پھر ایک سایہ سا دیکھ کر میں اس طرف پہنچا۔ دیکھا تو وہاں ایک سفید کپڑوں میں ملبوس بزرگ کھڑے تھے جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ بیٹا گھر جاؤ، گھر جا کر کھانا کھاؤ، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بوڑھے بزرگ نے یہ بات کہی تو میں حیران رہ گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں ان سے یہ پوچھنے ہی والا تھا کہ دکان کے دوسرے دروازے سے آواز آئی۔ میرا کزن وارث وہاں کھڑا تھا جو مجھے لینے آیا تھا۔ امجد بھائی جلدی چلیں، خالہ آپ کو بلا رہی ہیں، گھر آ کر کھانا کھا لیں۔ وارث نے یہ بات کی تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسری بار جب پلٹ کر میں نے دکان میں اس جگہ دیکھا تو وہاں کوئی بزرگ نہیں تھے، جگہ تو خالی تھی۔ میں حیران رہ گیا، سوچا کہیں کوئی بزرگ میری دکان میں ہی نہ چھپے بیٹھے ہوں، ایسے میں دکان کو کھلا چھوڑ کر جانا مناسب نہیں تھا۔ مگر پھر نہ جانے کیا ہوا، میں وارث کے ساتھ گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی میں یہی بات سوچتا رہا کہ وہ بزرگ کون تھے، اگر انہوں نے میری دکان سے کچھ چوری کیا تو کیا کروں گا، مگر وہ شکل سے بہت معتبر لگ رہے تھے۔ خیر، اماں نے مجھے کھانا کھلایا، تھوڑی دیر میں نے قلولہ کیا، دکان بند کر کے آیا تھا۔ اگر وہ بزرگ کچھ کرتے بھی تو باہر نہیں جا سکتے تھے۔ میں عصر کی نماز کے بعد قلولہ کرنے سے کافی تر و تازہ ہو جاتا، پھر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے تک میں اپنی دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ مغرب سے تھوڑا پہلے میں دوبارہ دکان پر گیا۔ میں نے گودام میں گھوم پھر کر دیکھا، مگر وہ بزرگ مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ اب مجھے شک سا ہونے لگا تھا کہ کہیں چور ڈاکوں والی بات سچ تو نہیں، اس دکان میں واقعی کوئی چور ہی نہ گھس گیا ہو۔ اگلے دن کی بات سنیے۔ میں اپنی دکان پر بیٹھا کسی حساب کتاب میں مصروف تھا کہ تبھی دکان پر اذان کی آواز آنے لگی۔
مجھے یاد آیا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آج کھانا تو میں پہلے ہی کھا آیا تھا، سوچا تھا بس نماز پڑھوں گا اور تھوڑی دیر آرام کروں گا، مگر اس سے پہلے کچھ حساب نپٹانا تھا۔ ابھی میں حساب کتاب میں مصروف ہی تھا کہ وہ بزرگ مجھے گودام کے پیچھے سے پھر اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ اب کی بار میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا، سوچا کہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ کون ہیں، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ بزرگ نے آتے ہی مجھ سے کہا، بیٹا جاؤ، دنیاوی کام تو ہوتے رہیں گے، یہ حساب کتاب چھوڑو اور جا کر نماز ادا کرو۔ بزرگ کی بات سے میں حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ کہتا، دکان پر میرا دوست واجد آ گیا۔ یار جلدی کرو، نماز کو لیٹ ہو رہا ہے، میں تمہیں یہاں لینے آیا ہوں اور تم ہو کہ منشی بنے بیٹھے ہو۔ میری دکان پر جو لڑکا آتا ہے اس کا چھوٹا بھائی بھی منشی کا کام کر لیتا ہے، تم اسے کیوں نہیں رکھ لیتے؟ واجد نے ساتھ ساتھ ایک حل بھی پیش کیا اور وہ بزرگ پھر میری نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ واجد نے مجھے ایسا باتوں میں لگایا کہ وہ بزرگ مجھے اس کے بعد نظر نہیں آئے۔ اب میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ آخر کیا کروں۔ ان بزرگ کو تو میں جب بھی دیکھتا ہوں یہ غائب ہو جاتے ہیں، ضرور یہ کوئی مشکوک معاملہ ہے۔ اگلے دن میں نے سوچ لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، چاہے وارث مجھے کھانے پر لینے آئے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو، میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ بزرگ سے پوچھ کر ہی جاؤں گا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر اگلے دن تلاوت کے بعد مجھے دکان کے اسی حصے میں کسی کھٹ پٹ کا احساس ہوا۔ میں وہیں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں وہ بزرگ دوبارہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کون ہیں بابا جی؟ میں نے اس بار ہمت کر کے پوچھ ہی لیا تھا۔ میں اس دکان میں برسوں سے رہتا ہوں بیٹے، یہاں اگر نیک انسان آئے تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اگر بد آئے تو میں اسے سزا دیتا ہوں۔ بزرگ نے بڑے ہی پراسرار لہجے میں بات کی، مگر آپ ہیں کون؟ آپ کوئی انسان ہیں یا جن ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا، کیونکہ میں جب بھی انہیں دیکھتا وہ غائب ہو جاتے۔ بیٹا یہ تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، ہاں لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم ایک نیک طبیعت کے مالک لڑکے ہو۔ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارا ساتھ دوں گا، تم پریشان نہیں ہونا۔ بزرگ نے یہ بات کہی تو میں حیران ہو گیا، آپ میری مدد کیوں کریں گے؟ دل میں سوچا کہیں میری دکان سے چیزیں ہی نہ چوری کر لیں۔ یہ سوچ کر میں ڈر بھی گیا کہ کہیں بوڑھا بابا مجھے چونا ہی نہ لگا جائے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے پہلے مجھے اپنے اعتماد میں لے گا، اس کے بعد مجھے نقصان پہنچائے گا۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ بزرگ اس دن بھی غائب ہو گئے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اس معاملے پر زیادہ پریشان نہیں ہوں گا۔ ویسے بھی ابھی تک اس بزرگ نے مجھے کچھ کہا تو نہیں تھا۔ اگلے دن یہ بات ثابت ہو گئی کہ بزرگ واقعی جو کہتے تھے وہ سچ ہی کہتے تھے۔ یہ تقریباً شام کا وقت تھا، میں اپنی دکان سے چھٹی کر کے گھر جا ہی رہا تھا کہ دو لڑکے باہر دکان کے آئے اور مجھے کہنے لگے ہمیں سامان چاہیے۔ میں دکان سے باہر آنے لگا تو انہوں نے مجھے اندر رکنے کا اشارہ کیا۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، وہ اندر آ گئے۔ میں نے دیکھا وہ مسلح تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے اور ان کے تیور بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ میری دکان میں جمع ہوا سارا پیسہ لوٹنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ کہے بنا میری کن پٹی پر بندوق رکھ دی اور مجھ سے کہنے لگے شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایسا کیا تو یہیں زمین میں گاڑھ کر رکھ دیں گے۔ میں بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ ان دنوں ہر کسی کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہوتے تھے۔ آخر اس بیکری والے انکل کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ میری ساری محنت پر پانی پھر گیا۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس سے پہلے کہ یہ لوگ کچھ کرتے یا دکان کا صفایا کرتے، وہی بزرگ گودام کے پیچھے سے نمودار ہوئے، خبردار جو اگر اسے کچھ کہا تو اوئے بوڑھے تو کون ہے؟ ان میں سے ایک غصے سے اس بزرگ کو دیکھتے ہوئے بولا ابھی بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ آگے آیا۔ تب اس آدمی نے ہنس کر بزرگ کو دھکا دینے کی کوشش کی، مگر وہ کسی چٹان کی طرح کھڑے رہے اور پھر انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بزرگ کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں اور ان لوگوں میں بے چینی سی شروع ہو گئی جیسے انہیں کسی چوہے نے کاٹ لیا ہو۔ وہ درد سے بلبلانے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں میری دکان ان کی چیخوں سے بھر گئی اور پھر وہ سب کے سب دروازے سے نکل کر بھاگ گئے۔ اس واقعے کے گواہ بہت سارے اور دکاندار بھی تھے جو ان لوگوں کی چیخیں سن کر میری دکان میں آ گئے تھے۔ کسی نے ان بزرگ کو نہیں دیکھا سوائے میرے اور ان لڑکوں کے۔
تب کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا کہ ان لڑکوں کے ساتھ جو ہوا اس میں میرا ہاتھ نہیں تھا۔ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ میں تو نہتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آس پاس کے دکاندار بھی مجھ سے ڈرنے لگے، اور چوروں نے تو میری دکان کا رخ بھول کر بھی نہیں کیا، کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ اس دکان میں رہنے والے بزرگ میری حفاظت پر مامور ہیں، اور وہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آئیں اور مجھے نقصان پہنچا کر چلا جائے۔ سچ ہے کہ انسان کو نیکی ہمیشہ کامیابی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔